सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है होशरुबा। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 29 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला पर वक्त आप तक पहुंच सके। तानिया ने एक कागज पर उसे अपने घर का पता लिखकर थमा दिया। इस कागज पर मेरे घर का पता लिखा है, किसी से पूछकर आ जाना। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है मेम साहब, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर उसने वो कागज और 100 रुपए का नोट बहुत एहतियात से अपनी कमीज में रख लिया। तानिया को बात करते देखकर पुल से गुजरने वाले लोग वहां रुकने लगे थे। तानिया ने उससे बात करके जल्दी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेजी से निकाल कर ले गई। दूसरे दिन वो वक्त मुकर्ररा पर मॉडल टाउन तानिया की कोठी के गेट पर पहुंच गई। रफीक ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने रीछ वाली को पाकर उसे डांटते हुए बोला, ओह, चल आगे बढ़। यहाँ कोई नहीं देख रहा तेरा तमाशा। ओ बैल के मुंह वाले, अंदर जाकर मेम साहब को बोल कि तमाशे वाली आई है। मेम साहब? कौन मेम साहब? इधर कोई मेम साहब नहीं रहती। तानिया को उस रीछ वाली का इंतजार था। वो बैल की आवाज़ सुनकर रफीक के साथ खुद भी बाहर निकल आई। रफीक को उसने गेट पर किसी से उलझते हुए देखा तो वो तेजी से गेट की तरफ आ गई। सामने उसे रीछ वाली नजर आई। रीछ वाली ने भी उसे आते हुए देख लिया। वो रफीक को गुस्से से देखते हुए बोली, झूठ बोलता है। वो क्या आ रही हैं मेम साहब? रफीक ने पीछे पलट कर देखा। तानिया ने इशारे से कहा, इसे अंदर आने दो। जी बीबी। रफीक को बड़ी हैरत हुई। बहरहाल उसने गेट खोल दिया। वो अपने रीछ और बंदर के साथ अंदर आ गई और बोली, मेम साहब, मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़े ठीक वक्त पर आई हो, तानिया ने खुश होकर कहा। तानिया ने पहले अपने कैमरे से उसकी मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें उतारी। फिर उसने उसे एक दरख्त के नीचे स्टूल पर बिठा दिया और एजल पर लगे कागज पर उसका स्केच बनाने लगी। मोहसिन राव का मामूल था कि वो दोपहर का खाना घर पर खाता था। खाना खाकर वो आराम करता था और फिर शाम को चाय पीकर रेस्तुरान का रुख करता था। आज भी वो ठीक 1 बजे घर पहुंच गया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर रफीक ने कोठी का गेट खोला। मोहसिन राव गाड़ी अंदर ले आया। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर उसका गार्ड बैठा था, जबकि दूसरा गार्ड कोठी के अंदर अलर्ट खड़ा था। मोहसिन राव ने गाड़ी से उतरकर तानिया की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखा, जो बड़े इन्हमाक से तस्वीर बना रही थी। रीछ वाली पर अभी उसकी नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन रीछ वाली ने उसे गाड़ी से उतरते ही देख लिया था। उसे देखते ही अचानक उसमें बिजली दौड़ गई। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से उठी। उसने पलक झपकते में अपनी कमीज से चाकू निकाला और करीब आते हुए मोहसिन राव का बड़ी महारत से निशाना लिया। मोहसिन ने उसे अपनी तरफ चाकू फेंकते हुए देख लिया था। वो फौरन ही एक तरफ को हो गया। इस तरह वो चाकू जिसे दिल में पेवस्त हो जाना चाहिए था, दिल में पेवस्त ना हो सका, अलबत्ता उसके बाजू में जरूर घुस गया था। दोनों गार्डों ने फौरन अपनी कलाशनकोफें सीधी कर लीं, लेकिन मोहसिन राव ने जोर से चीख कर कहा, नहीं। मोहसिन राव ने उस रीछ वाली को पहचान लिया था। वो राखी थी, राज मदारी की बेटी। चंद लम्हों में जाने क्या से क्या हो गया था। वो अगर अपने गार्ड्स को मना न करता तो अब तक राखी की लाश जमीन पर पड़ी तड़प रही होती। चाकू का वार करने के बाद राखी ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। वो अपने रीछ और बंदर के साथ तेजी से भागती हुई गेट से बाहर निकल गई। रफीक अभी गेट पर मौजूद था। वो गेट बंद कर रहा था। उसने राखी को मोहसिन राव पर चाकू फेंकते हुए देख लिया था। उसने चाहा कि गेट बंद करके भागती हुई राखी को रोक दे। उधर से गार्ड भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े। तब मोहसिन राव ने फिर उन्हें तनबीह की, इसे जाने दो। रफीक और गार्ड हाथ मलते रह गए। तानिया शशदर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। दिल धाड़ धाड़ कर रहा था और टांगें लरज रही थी। उसे क्या मालूम था कि वो खुद ही अपने भाई के कत्ल का सामान कर रही है, खुद ही कातिल को घर बुला रही है। क्या अजीब तमाशा था। वो चाकू उसके बाजू में पेवस्त था, लेकिन आर पार नहीं हुआ था और हड्डी भी मजरूब नहीं हुई थी। कोट पहने हुए था, इसलिए बचत हो गई। मोहसिन राव ने उस चाकू को हत्थे से पकड़कर खींच लिया और खून आलूद चाकू रफीक की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे धोकर अपने पास रख लो। फिर उसने गार्ड की मदद से कोट उतारा, जख्म पर रुमाल बांधा और गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलो अस्पताल चलो। तानिया पिछली सीट पर फौरन उसके बराबर बैठ गई। वो फटी फटी आंखों से अपने भाई को देखे जा रही थी। तानिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उसने हौसला दिया।
تانیہ نے کچھ کہے بغیر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ہسپتال میں ضابطے کی کارروائی کے فوری بعد طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخم گہرا تھا لیکن مہلک نہیں تھا۔ اوپر والے نے اسے بچا دیا تھا۔ راکھی نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے براہ راست دل پر وار کیا تھا۔ اگر یہ وار کارگر ہو جاتا تو محسن راؤ کی موت یقینی تھی۔ جس چاقو سے اس پر وار کیا گیا تھا اس چاقو کو محسن راؤ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ راج مداری کا چاقو تھا۔ یہ چاقو ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا۔ راج مداری دھوکے میں مارا گیا تھا۔ وہ محسن راؤ پر پکا جادو کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے لینا چاہتا تھا، اور اپنے اس مقصد میں اس نے خاصی کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ لیکن وہ اماوس کی رات، سیاہ تاریک شب، خود اس کی زندگی کو موت کی آغوش میں قید کر آئی تھی۔ جوگی رام پال نے راج مداری پر ایسا مہلک وار کیا تھا کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ راج مداری خود کو بڑا زبردست جادوگر سمجھتا تھا، اور یہ زام ہی اسے لے ڈوبا تھا۔ وہ محسن راؤ کو قید کرتے ہوئے خود موت کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اگرچہ آخری لمحوں میں اس پر سارے راز فاش ہو گئے تھے، وہ جان گیا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ دوسرے دن جب جنگل سے اس کا باپ گھر نہ پہنچا تو راکھی فکر مند ہو گئی۔ ایک دن اس نے اس کے آنے کا اور انتظار کیا۔ جب وہ تیسرے دن بھی گھر نہ آیا تو وہ اپنے ریچھ اور بندر کو لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ بالآخر اس نے اپنے باپ کی لاش تلاش کر لی۔ اس کے باپ کی لاش اگرچہ ناقابل شناخت تھی، لیکن وہاں موجود دوسری چیزوں سے اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ راج مداری کی لاش ہے۔ وہاں محسن راؤ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے ریچھ کی کھال میں گڑا ہوا چاقو کھینچ لیا، اور اسی لمحے اپنے باپ کی قسم کھائی کہ وہ محسن راؤ سے اس قتل کا انتقام لے کر رہے گی۔ وہ جب بھی جہاں بھی اسے نظر آ گیا وہ اسے مار دے گی۔ وہ اگر اس کا نہیں ہوا تو وہ پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ دن کے بعد اس نے لاہور کا رخ کیا۔ چاقو پھینک کر مارنے کا فن اس کے باپ نے اسے سکھا رکھا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے اس چاقو سے مزید مشق کی، یہاں تک کہ وہ چاقو پھینک کر وار کرنے کے فن میں طاق ہو گئی۔ قبیلے کے کئی نوجوان اس پر فریفتہ تھے اور اس سے شادی کرنے کے خواہاں تھے، لیکن اس نے اپنے قبیلے والوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے لے گی، کبھی کسی خوشی کا منہ نہیں دیکھے گی، چاہے اپنے دشمن کو تلاش کرنے میں عمر ہی کیوں نہ بیت جائے۔ عمر رائے گاں کا سفر جاری تھا۔ اس کی زندگی ایک تماشا بنی ہوئی تھی۔ وہ یہاں وہاں بھٹک رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی منزل اس کے سامنے آ گئی۔ محسن راؤ کو اچانک اپنے سامنے پا کر اس کے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ اس نے آنن فانن وہ کر دیا جس کی اس نے اپنے باپ کی لاش پر قسم کھائی تھی۔ وار کر کے وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کا وار کارگر ہوا ہے یا نہیں، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اسے اپنے وار پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا چاقو کبھی بے نشانہ نہیں ہوا، پر اس کا کیا کیجیے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ نادرا کو جب علم ہوا کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو وہ بھاگ کر ہسپتال پہنچی۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ اس وقت لاہور میں تھی۔ جب وہ ہسپتال کے کمرے میں پہنچی تو وہاں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ نادرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تانیہ نے نادرا کو ہسپتال ہی سے فون کیا تھا۔ اس وقت محسن راؤ آپریشن تھیٹر میں تھا۔ بہت چھوٹا سا آپریشن تھا۔ زخم صاف کر کے ٹانکے لگا دیے گئے تھے۔ تانیہ نے نادرا کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ بھائی جان زخمی ہیں، وہ فوراً ہسپتال آ جائے۔ نادرا کو دیکھ کر تانیہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولی، پریشان نہ ہوں، بھائی جان اب بالکل ٹھیک ہیں۔ محسن راؤ تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ نادرا کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، آؤ نادرا۔ کمرے میں اس وقت محسن راؤ کا بچپن کا دوست آصف صدیقی، انکل عامر اور ان کی فیملی اور تانیہ تھی۔ نادرا کو دیکھ کر آصف صدیقی نے جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں گھر کے لوگ رہ گئے۔ ان سب لوگوں سے اس کا تعارف تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ نادرا کی آواز میں بڑی تڑپ تھی۔ تمہیں تانیہ نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں بھائی جان، میں نے جان کر نہیں بتایا تھا کہ پریشان ہوں گی۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ اس مرتبہ انکل عامر بولے۔ پھر وہ نادرا سے مخاطب ہوئے، محسن راؤ نے یہ زخم ہنس کر کھایا ہے؟ کیا مطلب؟ نادرا نے کہا، انکل عامر میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ قاتلہ سے انہوں نے پورا پورا تعاون کیا، اسے پورے اطمینان سے فرار ہونے کا موقع عنایت کیا۔ قاتلہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل عامر؟ کیا محسن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ جی، محسن صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی کسی خاتون نے کیا ہے۔ کون تھی وہ؟ نادرا الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ تمہاری دوست۔ اس مرتبہ محسن راؤ بولا اور بول کر ہنس دیا۔ میری دوست؟ نادرا نے حیران ہو کر پوچھا۔
بھائی جان کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ نام بتا کیوں نہیں دیتے؟ تانیہ تم بتاؤ وہ کون تھی؟ انہیں بوجھنے دو۔ راکھی تھی۔ وہ اور اس کمینی کو میں نے خود گھر بلوایا تھا۔ تانیہ کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ تم کیوں نادم ہو رہی ہو؟ تمہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے بھائی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ وہ راکھی تھی، راج مداری کی بیٹی۔ اتنے برسوں کے بعد وہ یہاں کہاں آ گئی؟ تانیہ ذرا مجھے تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ تانیہ نے راکھی سے ملاقات اور اسے گھر بلانے کی ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ محسن، آپ نے یہ کیا کیا؟ نادرا نے سارا واقعہ سن کر محسن کی طرف رخ کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کتیا کی لاش کیوں نہیں گرائی؟ اسے فرار ہونے کا موقع کیوں دیا؟ نادرا کے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ محسن راؤ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہسپتال سے گھر آ جانے کے بعد زخم بھر جانے تک نادرا نے اس سے بار بار یہ سوال کیا کہ اس نے قاتلانہ حملے کے باوجود راکھی کو کیوں چھوڑ دیا، لیکن ہر بار محسن راؤ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ویسے وہ اپنے اس رویے کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا۔ پھر ایک دن تانیہ نے اس سوال کو دہرایا۔ وہ بولی، بھائی جان، یہ خلش تو زندگی بھر میرے دل میں بھی رہے گی کہ میری حماقت سے میرے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن یہ بات بھی میرے دل میں پھانس بن کر چبھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کمینی کو پورے اطمینان سے نکل جانے دیا۔ آخر بھائی جان کچھ تو بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال نادرا بھی مجھ سے کئی مرتبہ پوچھ چکی ہے۔ پھر جو سنتا ہے اس کے دماغ میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ میں نے راکھی کو جانے کیوں دیا؟ میں خود بھی اپنے اس رویے پر مسلسل غور کرتا رہا ہوں۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور شاید یہ بات میں نادرا سے نہ کہہ سکوں، لیکن تم کیونکہ میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہو، اس لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید میں اسے کوئی خوشی دینا چاہتا تھا۔ اس نے عجیب بات کہی۔ خوشی دینا چاہتے تھے؟ ایک قاتلہ کو خوشی؟ میرا خیال ہے کہ آپ دنیا کے سب سے انوکھے زخمی ہیں۔ آپ نے زخم اس لیے کھایا کہ زخم لگانے والا خوش ہو سکے؟ واہ بھائی جان، جواب نہیں آپ کا۔ دیکھو تانیہ، راکھی کا باپ میرا محسن تھا۔ اس نے مجھے قتل ہونے سے بچایا تھا، لیکن پھر وہ میرے ہی ہاتھوں مارا گیا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، جبکہ میں نادرا کا اسیر ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہماری ان ملاقاتوں سے واقف تھی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب تم اندازہ کر سکتی ہو کہ جب اس نے اپنے باپ کی مسخ شدہ لاش جنگل میں پائی ہوگی اور مجھے وہاں سے غائب پایا ہوگا، تو اس کے دل میں اچانک انتقام کا شعلہ بھڑک اٹھا ہوگا۔ بات اصل میں یہ ہے تانیہ کہ میں راکھی کے بارے میں ہمیشہ ایک مجرمانہ احساس میں مبتلا رہا ہوں۔ راکھی کے قاتلانہ حملے نے اس مجرمانہ احساس کو مٹا دیا ہے۔ اب میں ظالم نہیں، مظلوم بن گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب تو میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ محسن راؤ نے اپنی بات اسے وضاحت سے سمجھائی۔ پتہ نہیں تانیہ اس کی بات سمجھی یا نہیں، بس وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ اللہ آپ پر رحم کرے بھائی۔ اللہ نے اس پر واقعی رحم کر دیا تھا۔ راکھی کے جان لیوا وار سے وہ صاف طور پر بچ نکلا تھا۔ اس دن شام تک اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ جب وہ ہسپتال سے گھر جا رہا تھا تو ہسپتال کے احاطے میں اسے اعتبار راؤ مل گیا۔ اگرچہ آصف صدیقی نے محسن راؤ پر قاتلانہ حملے کی اطلاع سینما کے مینیجر کو دے دی تھی، لیکن اعتبار راؤ اس وقت گھر پر تھا نہ سینما پر۔ وہ کسی کام سے نکلا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر سینما پہنچا تو مینیجر نے فوراً اسے آصف صدیقی کا پیغام دیا۔ وہ پیغام سنتے ہی الٹے قدموں سینما سے نکلا اور گاڑی لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ بے حد فکر مند تھا۔ اس کے مینیجر نے اسے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ محسن صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ فلاں ہسپتال میں ہے۔ وہ اس حملے کو راؤ احمد علی کی جانب سے گھناؤنی کارروائی سمجھ رہا تھا، اسی لیے وہ فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ سا بھی تھا۔ محسن، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کس نے حملہ کیا ہے تم پر؟ ہاں سب خیر ہے، بازو میں معمولی سا زخم آیا ہے، مرہم پٹی کر دی گئی ہے، اور مجھے ہسپتال چھوڑ دینے کا حکم ہوا ہے۔ اعتبار تم ہمارے ساتھ گھر چلو، وہاں بیٹھ کر باتیں ہوں گی، محسن راؤ نے خوش مزاجی سے کہا۔ تانیہ اور نادرا ساتھ تھیں۔ انکل عامر اپنے گھر جا چکے تھے۔ وہ دونوں محسن راؤ کے ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ اعتبار راؤ اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ گھر پہنچ کر تانیہ اور نادرا تو اندر کوٹھی میں چلی گئیں۔ محسن راؤ اعتبار کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ اعتبار راؤ اس حملے کا پس منظر سمجھنے کے لیے بےتاب تھا۔ جب محسن راؤ نے اس قاتلانہ حملے کا پس منظر سمجھایا تو اعتبار راؤ نے اندر ہی اندر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ محسن راؤ کے سامنے مزید شرمندہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ چائے پینے کے بعد جب اعتبار راؤ نے جانے کی اجازت چاہی
تو محسن راؤ نے اسے زبردستی روک لیا۔ اس نے کہا، اعتبار راؤ، تم کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اعتبار راؤ رک گیا۔ تانیہ کو جب معلوم ہوا کہ اعتبار راؤ کو محسن راؤ نے کھانے پر روک لیا ہے تو اس نے اپنی خصوصی نگرانی میں کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ وقفے وقفے سے وہ ڈرائنگ روم میں بھی جاتی رہی، نادرا بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی۔ محسن راؤ اپنی آپ بیتی اسے سنا رہا تھا اور وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ جب محسن راؤ کا قصہ ختم ہو گیا تو نادرا اور تانیہ نے بھی وہاں ہونے والی گفتگو میں حصہ لیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ محسن راؤ اس سے باتھ روم جانے کی اجازت لے کر وہاں سے اٹھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی نادرا بھی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اب ڈرائنگ روم میں تانیہ اکیلی رہ گئی۔ خود کو تنہا محسوس کر کے اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اسے نادرا پر بڑا غصہ آیا کہ وہ اچانک ہی کچھ کہے بغیر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اب تانیہ چاہتی بھی تو ڈرائنگ روم سے نہیں اٹھ سکتی تھی، کیونکہ اعتبار راؤ کو ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ دینا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے بیٹھی رہی۔ اعتبار راؤ جو ابھی نادرا سے بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا، اچانک خاموش ہو گیا، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ تانیہ کی طرف دیکھتا رہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہوں میں آرٹ گیلری والا منظر گھوم رہا تھا جب اعتبار راؤ اس سے ملنے آیا تھا اور اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ شریف آدمی کتنی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ اچانک تانیہ نے نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس نے بھی تانیہ کو دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملیں اور دونوں پلکیں جھپکانا بھول گئے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات ہوئی اور نظروں کے یہ تیر دونوں کے دلوں میں اترتے چلے گئے۔ نہ کسی نے کچھ کہا، نہ کسی نے کچھ سنا۔ پھر بھی بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ سنا گیا۔ چند لمحوں کے بعد نادرا واپس آ گئی۔ وہ دونوں کو خاموش دیکھ کر بولی، اس قدر سناٹا! ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وقت میں سوچ رہی تھی شاید یہاں کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب تو یقین آ گیا کہ ہم دونوں کمرے میں ہی ہیں، اعتبار راؤ بولا۔ ہاں، یہ تو یقین آ گیا، لیکن ایک بات پھر بھی حیران کن ہے۔ وہ کیا؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ تو تانیہ نے چونک کر نادرا کو دیکھا۔ اس قدر خاموشی، کیا آپ دونوں کو کسی نے بات کرنے سے منع کر دیا تھا؟ نادرا نے ہنس کر کہا۔ جس طرح ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی نا، ویسے ہی یک طرفہ گفتگو بھی نہیں ہوتی، اعتبار راؤ نے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ کی بات کا تانیہ نے جواب نہیں دیا؟ نادرا نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی، میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے نادرا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی خاموشی بھی زبان بن جاتی ہے، اور ایسی خاموشی پر ہزار جملے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب لب خاموش ہوں تو آنکھوں آنکھوں میں بات ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات نظروں نظروں میں ہو رہی تھی؟ نادرا نے اس کی بات کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ تانیہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے نادرا نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ معجوب ہو گئی۔ اس سے وہاں بیٹھا نہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نادرا نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ کچن میں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اعتبار راؤ اور نادرا ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا پڑے۔ اور پھر ایک دن جب تانیہ حسب معمول اپنی آرٹ گیلری کے دفتر میں ایک پینٹنگ پر کام کر رہی تھی تو دروازے پر کسی کی دستک سے چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر اعتبار راؤ کھڑا اس سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اندر تو آ سکتا ہوں نا؟ اسے دیکھ کر نہ جانے تانیہ کے حواس کیوں گم ہو جاتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر سمٹنے لگتی تھی۔ اسے حجاب آنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ برش ٹھیک طرح سے رکھا نہ گیا۔ وہ الٹ کر اس کے کپڑوں پر گرا اور اس کے رنگین کپڑوں کو مزید رنگین کر گیا۔ جی آئیے، اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ پورے اطمینان سے اندر آیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تانیہ نے تولیے سے اپنے ہاتھ اور کپڑے صاف کیے اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میز پر تھیں۔ تانیہ، اعتبار راؤ نے بہت دھیرے سے پکارا۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر اسے ایک خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی گھنیری پلکوں کی چلمن اٹھائی اور اپنی کالی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جی، میں نے آپ کے بڑوں سے ایک بات کی تھی۔ اس کا جواب میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں، چاہے یہ جواب انکار میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن انکار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ میں پھر زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ اعتبار راؤ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کا فیصلہ اپنے بڑوں پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ تانیہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ اچھا، لیکن آپ کے بڑوں کا فیصلہ کیا ہے؟ اعتبار راؤ نے سوال کیا۔ یہ آپ بڑوں ہی سے معلوم کریں، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی۔ ہاں ضرور کہیے، میں آپ کی باتیں سننے ہی تو یہاں آیا ہوں۔
اگر آپ یہ سب جائیداد حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں تو میں اپنے حصے کی جائیداد ویسے ہی آپ کے نام کر دوں گی۔ آپ کو میری زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تانیہ نے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ آپ کو شاید پوری بات معلوم نہیں، اسی لیے آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ میں نے یہ بات طے کی ہے اور اس کا اظہار محسن بھائی اور انکل عامر دونوں سے کر دیا ہے کہ شادی سے پہلے میں اپنی تمام جائیداد آپ کے نام منتقل کر دوں گا۔ مہر آپ کی مرضی کا ہوگا، چاہے وہ 1 کروڑ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ طلاق کا حق بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اب بتائیے، اب تو کوئی خدشہ نہیں؟ اگر آپ مزید کوئی مضبوطی چاہتی ہوں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اعتبار راؤ نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، آپ یہ سب کس لیے کر رہی ہیں؟ تانیہ کو واقعی حیرت تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ اعتبار راؤ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ میری جیسی لڑکیاں آپ کو بے شمار مل جائیں گی۔ مجھے بے شمار لڑکیاں نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک لڑکی چاہیے، اور وہ بھی تانیہ۔ اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تانیہ جیسی لڑکی اس روئے زمین پر دوسری اور کوئی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تانیہ، تم بے حد حسین ہو، اس بات میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر تم حسین نہ بھی ہوتی، محض قبول صورت ہوتی، تو بھی میں تم سے ہی شادی کرتا۔ اچھا، اس کی وجہ؟ میں اپنے باپ کے پاپ کو دھونا چاہتا ہوں، دونوں خاندانوں کو ایک کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ محسن بھائی بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ میں آپ دونوں کی وسعت قلبی کی داد دیتا ہوں، ورنہ میرے باپ نے جو کیا ہے وہ قابل معافی تو نہیں۔ اعتبار راؤ نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا ٹھنڈا؟ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ تانیہ، تم نے ایک قاتل کے بیٹے سے اچھی طرح بات کر لی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس دن میں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ تانیہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تمہاری جگہ اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہ سخت بے عزتی کرتی، تم نے تو پھر بھی ہاتھ سے ضبط کا دامن نہ چھوڑا۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اچھا، بس بس۔ اتنی دیر میں چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تانیہ نے اعتبار راؤ سے پوچھا، ہاں کیا؟ کافی مل جائے گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تانیہ نے کہا، اور پھر وہ چپڑاسی سے مخاطب ہو کر بولی، کافی بناؤ اچھی سی۔ تانیہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کہیں باہر چل کر کافی پی لیں؟ اعتبار راؤ نے جھجکتے ہوئے فرمائش کی۔ بالکل ممکن ہے، تانیہ نے خوش دلی سے کہا۔ تو پھر چلیں، کسی اچھے سے ہوٹل میں چل کر کافی پیتے ہیں۔ چپڑاسی جاتے جاتے رک گیا اور تانیہ کے جواب کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر تانیہ نے کہا، بس ٹھیک ہے، کافی کی ضرورت نہیں، میں باہر جا رہی ہوں۔ پھر 2 4 ملاقاتوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگے۔ اعتبار راؤ کو تو خیر تانیہ پر اعتبار تھا ہی، لیکن تانیہ اس کی طرف سے مشکوک تھی۔ اب یہ شک بھی جاتا رہا۔ اعتبار راؤ نے اپنے قول کے مطابق تمام کاغذات وکیل سے تیار کروا کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سچا تھا، اب اس میں کوئی شبہ نہ رہا۔ اعتبار راؤ نے اپنے سچے جذبے، پرخلوص رویے اور اپنی ثابت قدمی سے تانیہ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اب وہ اس کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ اگر ایک دن نہ ملتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے آج کا دن طلوع ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہ آتا۔ پھر رات کو اپنے بستروں پر لیٹے ٹیلی فون کے تاروں کے ذریعے اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتے۔ یہی حال کچھ اس طرف بھی تھا۔ اعتبار اور تانیہ کی محبت تو نئی نئی تھی، لیکن نادرہ اور محسن راؤ تو ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد تجدید محبت ہوئی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے مل نہ لیتے، بے قرار دلوں کو چین نہ آتا۔ پھر ایک دن سوال پیدا ہوا کہ آخر کب تک؟ اور یہ سوال تانیہ نے اعتبار راؤ سے کیا تھا، نہ نادرہ نے محسن راؤ سے۔ یہ سوال انکل عامر نے کیا تھا۔ اس سوال کو سن کر محسن راؤ کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ انکل عامر نے بہت صحیح وقت پر یہ سوال اٹھایا تھا۔ وہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ 2 کہانیوں کی ابتدا ہو چکی تھی، اور اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ان کہانیوں کا انجام ضروری تھا۔ انجام بالآخر شادی تھا، لیکن انکل عامر اور خالہ فرزانہ اس فریضے کو بہت دھوم دھام سے انجام دینا چاہتے تھے۔ تب طے یہ ہوا کہ پہلے منگنی کی جائے، اور رسم منگنی بھی کسی بڑے ہوٹل میں انجام پائے۔ کسی بھی طرف پیسے کی کمی نہیں تھی، لہٰذا اعتبار راؤ اور محسن راؤ کی منگنیاں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی وقت طے ہونا قرار پائیں۔ نادرہ کے والدین نہیں تھے، وہ تنہا تھی۔ لے دے کہ اس کے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے۔ ادھر اعتبار راؤ کے پس منظر میں کوئی نہیں تھا۔ پس منظر میں تو خیر اس کا باپ راؤ احمد علی اور اس کے بھائی موجود تھے، لیکن یہ پس منظر بہت بھیانک تھا۔ اعتبار راؤ اس منگنی کی ان لوگوں کو ہوا بھی لگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ محسن راؤ اور تانیہ کے والدین بھی موجود نہیں تھے۔
تانیہ کے سر پر اگرچہ محسن راؤ موجود تھا، لیکن محسن راؤ کے سر پر کوئی نہیں تھا۔ لے دے کے ایک انکل عامر تھے، اس لیے سب نے انہیں اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ وہ لڑکی والے بھی تھے اور لڑکے والے بھی، یوں انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ خالہ فرزانہ کو کراچی سے بلوا لیا گیا تھا، ایک ہفتے کے بعد منگنیاں ہونے والی تھیں، لہٰذا افضل نہیں آیا تھا۔ اس کا پروگرام ایک دن پہلے آنے کا تھا۔ خالہ فرزانہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے شہر آئی تھیں۔ یہاں آ کر انہیں اپنی جوانی یاد آ گئی تھی۔ تانیہ خالہ فرزانہ کی آمد سے بہت خوش تھی۔ وہ بار بار ان کے گلے میں باہیں ڈال کر تنبیہ کر رہی تھی، خالہ میں اب آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا تو یہیں بیٹھی رہے گی؟ انہوں نے الٹا سوال ٹانک دیا۔ او خالہ، وہ ہنس کر بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو شادی سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ ابھی تو تمہاری شادی میں 2 ماہ باقی ہیں، منگنی کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ افضل وہاں اکیلا ہے۔ پھر میں شادی سے پہلے آ جاؤں گی، خالہ فرزانہ بولی۔ بھائی افضل کی تو آپ کو فکر ہے، یہاں کوئی اور بھی اکیلا ہے، اس کی فکر نہیں آپ کو؟ خالہ فرزانہ نے ایک دم چونک کر تانیہ کو دیکھا۔ انہیں ایسے جملے کی توقع نہیں تھی۔ تانیہ کا اشارہ تو ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی جو ساری رات تنہا کھڑا بارش میں بھیگتا رہا، تانیہ نے بتایا۔ نہیں تانیہ نہیں، خالہ فرزانہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے اگرچہ انکل عامر سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بہت اکیلے ہیں، وہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ خالہ فرزانہ نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر رخساروں پر لڑکنے لگے۔ اگرچہ آپ سے بھی میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ خود بھی بہت اکیلی ہیں۔ آپ آج تک انہیں مس کرتی ہیں۔ بس کر تانیہ بس، ان کی آواز گلے میں روندھنے لگی۔ بھولے ہوئی داستان کو اب یاد نہ دلا۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے انکل عامر سے؟ تانیہ کسی طور پر چپ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ بالآخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ تانیہ کے کمرے سے چلی گئیں۔ اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آج کے دن اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے ماہو سال کی راکھ میں دبی چنگاری کو اچھی طرح کریت دیا تھا۔ اب اس دبی چنگاری کو باہر نکال کر ہوا دینے کی ضرورت تھی تاکہ وہ بھڑک اٹھے، اور یہ کام وہ پوری احتیاط سے کرنا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں پہنچی۔ وہاں رفیق شام کی چائے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ تانیہ نے رفیق سے پوچھا، صاحب کہاں ہیں؟ صاحب ابھی اٹھے ہیں، شاید باتھ روم میں ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا تم یوں کرو کہ میں باہر لان میں جا رہی ہوں، ہم چائے وہیں پئیں گے، صاحب سے کہہ دینا۔ جی اچھا، رفیق نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تانیہ ٹہلتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی جہاں اس نے راکھی کو بٹھا کر اس کی تصویر بنانا شروع کی تھی، تو ایک دم اس کی نگاہوں میں سارا منظر گھوم گیا۔ اگرچہ محسن راؤ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوتی تھی کہ وہ خواہ ایک تماشے والی کو اپنی کوٹھی پر مدعو کر بیٹھی۔ خدا نخواستہ اگر اس کا چاقو ٹھیک نشانے پر لگ جاتا تو وہ یقیناً اس صدمے سے پاگل ہو جاتی۔ راکھی بھی عجیب عورت تھی۔ اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح محسن کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ وہ تو اوپر والے نے محسن کو بچا لیا، ورنہ راج مداری کی بیٹی تو اپنا ہاتھ دکھا چکی تھی۔ محسن راؤ نے اس چاقو کو اپنے پاس بہت احتیاط سے رکھ لیا تھا۔ یہ راج مداری کا چاقو تھا۔ اس چاقو کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسی چاقو نے اسے بچپن میں قتل ہونے سے بچایا تھا، اور وہ چاروں قاتل محسن کے کٹ کٹ کر گرتے آزاد دیکھ کر دہشت زدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس چاقو کو گھر میں رکھا جائے، لیکن محسن راؤ نے اس چاقو کو اپنے بیڈ روم میں سجا لیا تھا۔ وہ چاقو اس نے ایک خوبصورت پلیٹ میں سائیڈ ٹیبل پر رکھ لیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس پر اس کی نظر پڑتی رہتی تھی۔ تانیہ اعتراض کیسے کرتی؟ اس نے خود ایک کرسٹل کے خوبصورت گلدان میں کلی سجائی ہوئی تھی جس پر اٹھتے بیٹھتے اس کی نظر پڑتی رہتی تھی۔ اگر یہ محبت کی نشانی تھی تو وہ چاقو بھی کسی کی نشانی تھا، اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ درخت کی شاخ پکڑے تانیہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ پیچھے سے محسن راؤ آ گیا اور اس کے نزدیک آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ کسی کے نزدیک کھڑے ہونے کا احساس ہوا تو تانیہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ خیریت تو ہے، کہاں گم تھیں؟ محسن راؤ لان میں بچھی میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ رفیق اس میز کو چائے کے لوازمات سے سجا رہا تھا۔ مجھے وہ کمینی یاد آ گئی تھی، راکھی۔ محسن راؤ ہنسا۔ اس منحوس کا نام نہ لیا کریں، اسے راکھ کہا کریں، تانیہ جل کر بولی۔
تانیہ اب اس بات کو بھول بھی جاؤ، اب تو میرا بازو بھی ٹھیک ہو چکا ہے، میں اسے بھولی نہیں ہوں، مجھے وہ جس دن بھی نظر آ گئی اپنے گارڈ سے کہہ کر اسے گولیوں سے چھلنی کروا دوں گی۔ تانیہ نے غصے میں کہا۔ اچھا جو مرضی آئے کرنا، چلو اب چائے پی لو۔ محسن راؤ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے چلا۔ ہاں وہ خالہ فرزانہ کہاں ہیں؟ انہیں نہیں بلایا باہر؟ نہیں، میں ان کی چائے خود لے کر کمرے میں جاؤں گی، مجھے ذرا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی؟ محسن راؤ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہے نا ایک ایسی بات، تانیہ بولی۔ وہ کیا؟ محسن نے پوچھا۔ ان کی شادی کی بات۔ ان کی شادی کی بات؟ محسن راؤ نے حیرت سے دہرایا، پھر تصدیق چاہتے ہوئے بولا، یعنی خالہ فرزانہ کی شادی کی بات؟ جی، تانیہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کس سے؟ آپ پھر پریشان ہوں گے، تانیہ نے ہنس کر کہا، انکل عامر سے۔ ہیں؟ وہ واقعی پریشان ہو گیا، اور جب تانیہ نے ان دونوں کے عشق کی داستان سنائی تو وہ مزید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں بہت دیر تک ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تانیہ نے بار بار اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ ہر قیمت پر ان دونوں کی شادی کروا کر رہے گی۔ خالہ فرزانہ کا معاملہ ابھی دور تھا، ابھی تو خود تانیہ کی منگنی سر پر تھی۔ جب منگنی کا دن آیا تو وہ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس دن اس بڑے ہوٹل کا شادی ہال مہمانوں سے پر تھا، ہر طرف رنگ و نور کی بارش تھی، نقرئی کہے بکھر رہے تھے۔ نادرا، تانیہ اور محسن راؤ اسٹیج پر بیٹھ چکے تھے۔ اعتبار راؤ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، حالانکہ اب تک اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تانیہ کی نظریں بار بار اٹھتی تھیں اور پھر مایوس ہو کر لوٹ آتی تھیں۔ محسن راؤ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ جب وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تو چاروں طرف کھلبلی مچ گئی۔ انکل عامر محسن راؤ کے پاس آئے اور بولے، محسن، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ ہے۔ اعتبار راؤ نہ گھر پر ہے اور نہ سینما پر۔ گھر کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں۔ سینما پر مینیجر نے بتایا کہ وہ آج سینما آئے ہی نہیں۔